मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत का चुका का पुत्रान कन गाय बलूचिस्तान ऑनर किलिंग अमिया वाला तो डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा समाजी कारकुनी एक उस्तादी आई अगूंगी बाबत गेशिंग का पुत्रान कन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकालना है, मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहिबा, हम देख रहे हैं चूँकि आपकी एक रिसर्च है, आप इस पर बात करती हैं, आप इस पर आवाज़ उठाती हैं। तो बलूचिस्तान में जो वाक़या गुज़श्ता दिनों पेश आया, एक मर्द और खातून को जो है सरेआम गोलियाँ मार दी गई, इनको ऑनर किलिंग का नाम दिया गया। बाद में ये कहा गया कि पहले से दोनों शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी हैं। फिर इनको एक ब्लैक मेलिंग का वीडियोज़ वायरल होने का एक केस के तौर पर पेश किया गया। आज जो खातून है उनकी वालिदा की भी स्टेटमेंट आई है कि सरदार को रिहा किया जाए, वो मुलविस नहीं था। इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो ऑनर किलिंग का जो भी है, लेकिन खातून को इस तरह मारना, तो इसको आप कैसी देखती हैं? क्या समझती हैं कि 21वीं सदी में, इस जदीद दौर में हम इस फरसूदा निज़ाम में अभी भी जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल ये बहुत ही काबिल मजम्मत वाक़या और इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। देखें, चाहे वो शादीशुदा थे या शादीशुदा नहीं थे, ये मैटर ही नहीं करना चाहिए। देखें, एक जुर्म कमिट हुआ है, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेके किसी को भी सजा सुनाए। तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे उसकी माँ कह रही है या चाहे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ये बातें कर रहा है, ताकि लोगों के अंदर जो एक गम गुस्सा है उसको बेसिकली पेसिफाई करने के लिए। और ये खातून जो है, जिसकी माँ है, हम नहीं समझते, हो सकता है कि मजबूरी में या दबाव में आके बयान दे रही हो। और बहुत सारी औरतें भी, आपको पता है कि इसी तरह पिदरशाही सोच खुद भी रखती हैं और वो खुद भी इन्हीं रवायात जो है उसको उसकी पैरवी कर रही होती हैं। तो हमें नहीं पता कि उसकी माँ ने जो भी बयान दिया, लेकिन वो मैटर नहीं करता ना उसका। मैं समझती हूँ उसका कोई असर नहीं होना चाहिए इन लोगों को। उसके वो जो जिरगा जिन्होंने ये सजा उनको सजा सुनाई, उनको फौरन गिरफ्तार होना, जो गिरफ्तार किया गया उनको बिल्कुल कैफे कज़ा तक पहुंचाना चाहिए। जिन्होंने इसको मारा, गोलियां चलाई इन दोनों जो औरत और मर्द के ऊपर, उनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। और जो लोग वहां पे मौजूद थे और जो खड़े थे, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए और सब इस जो जुर्म है उसके अंदर शामिल है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो आपको पता है कि 2008 में भी जब इसी तरह बलूचिस्तान में, आई थिंक वो नसीराबाद का शायद वाकया था, आपको याद होगा कि जब 5 लड़कियों को जिंदा दफनाया गया था और उस वक्त का जो एमपी सेनेटर था इसरार जहरी, जो था इसरारुल्लाह जहरी, उसने भी यही बात की थी कि ये तो हमारी बलोच ट्रेडिशन है। ये कौन सी ट्रेडिशन है, ये कौन सी रवायात है जो इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं और जो मतलब जो इस तरह का जुल्म और बर्बरियत को एंडोर्स करती है। ऐसी रवायात हमें नहीं चाहिए, ऐसे रवायात का खात्मा होना चाहिए। हमें इन रवायत से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि पीदरशाही निज़ाम जो मर्दों की इजारादारी कायम करता है, औरतों को उनकी जागीर समझता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है, इस सोच को क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, चूँकि अगर हम अपने मुल्क की बात करें, जो आपने बिल्कुल नसीराबाद की एक सही मिसाल दे दी, ये वाक़या हुआ था, तो सिंध में हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, जो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बलूचिस्तान के भी इलाकों में इस तरह के वाक़यात हैं। तो हमारे जो है चारों सूबाई असम्बलियाँ या सेनेट, हमारी कौमी असम्बली, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह की कानून साजी उस पर होनी चाहिए ताकि इस तरह जो है खातून को बेदर्दी से ना मारा जाए? पसंद की शादी करना या किसी के साथ शादी करना ये तो कोई जुर्म ही नहीं है, लेकिन इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? हमारी असम्बलियाँ या हमारी पार्लियामेंट का क्या किरदार होनी चाहिए? देखिए, इसमें तीन चीजें करने की जरूरत है। एक तो ये कि ज़ाहिर इस वक्त जो ऑनर किलिंग का कानून है उसको में इन लोगों को भी, इस माइंडसेट को भी ऐड करना चाहिए। जैसे अब कोई बयान आ जाता है इसी तरह के वाक़े पे कि जी अच्छा ये तो बुरा काम उन्होंने किया तो इनको इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स जो कि पेट्रियार्कल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं, अगर वो माइंडसेट वो वाली इस तरह की जो सोच है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि वो कहते हैं ना कि उसको इस सोच को आगे बढ़ने से पहले ही उसका खात्मा करने की जरूरत है, इसको क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि ऐसे केसेस के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज ऑनर किलिंग। ठीक है, ये सब बगैरती के कत्ल होते हैं, इनके पीछे बाज़ औक़ात गैरत ऑनर वो बातें भी नहीं होती, बल्कि कोई जाती झगड़े होते हैं, कोई जदादों के मसले होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिंध में तो बहुत रिसर्च हुई है कि कारोकारी के मामला में ज्यादातर
آپ دیکھیں کہ لوگوں کے فیملی کے اپنے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو نپٹانے کے لیے پھر اپنے ہی ایک بندے کو مار کے تو کہا جاتا ہے اپنی بیٹی کو کہ یہ جو کاری ہے، اور پھر جا کے کاروں کو بھی مرد کے پیچھے بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایک تو آنر کلنگ کے قانون میں شامل کیا جائے، اس مائنڈ سیٹ کو بھی کرمنلائز کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو لیگل اس کے اندر جو جب بھی یہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ 2008 میں جب بلوچستان میں ہوا، ایک بھی بندے کو سزا نہیں ہوئی. ایک بھی بندہ، شروع میں انہوں نے 6-7 لوگ پکڑے لیکن سب کے سب بعد میں چھٹ کے کسی کو سزا نہیں ہوئی. تو جب تک ہم اس طرح کے کیسز میں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ہماری عدالتیں ہیں، وہ سخت سے سخت سزائیں کم سے کم وقت میں نہیں دیں گی، تو یہ سگنل، یہ میسج نہیں جائے گا ان علاقوں میں جہاں اس طرح کے جرگے اور پنچایتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ وہ ان کو یہ جب تک آپ میسج نہیں یہ پہنچے گا کہ یہ وہ اگر وہ ایسا جرم کریں گے تو وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، تو شاید اس کے اندر کوئی کمی آئے. اور تیسری جو بات ہے کہ دیکھیں یہ جو واقعات ہیں، یہ اگر آپ ان کو ایک واقعے کے طور پہ، انسیڈنٹ کے طور پہ دیکھیں گے اور اس کی جو روٹ کازز ہے اس کے خاتمے کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ان واقعات میں کمی نہیں آئے گی. اور روٹ کاز یہی ہے کہ یہ جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے جس میں ہم مردوں کو اپنے ہمارا جو رسم و رواج کلچرلی بھی اور بعض اوقات مذہب کے تھرو بھی ہم یہ جو اجارہ داری مردوں کی ہم قائم کرتے ہیں کہ مرد کو اختیار ہے عورت کی زندگی پہ، چاہے وہ باپ ہے، باپ کو بیٹی کی زندگی پہ، شوہر کو بیوی کی زندگی پہ، بھائی کو بہن کی زندگی پہ، کہ وہ عورتیں جو ہیں ہر مرد کی زندگی میں ان کی مرضی کے مطابق چلیں گی، ان کے جو بھی ان کے اسٹینڈرڈز ہوں گے سیٹ وہ کریں گے، وہ ان کے مطابق چلیں گی، اگر وہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گی تو پھر وہ ان کو سزائیں دیں گے. تو جب تک عورت کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو آپ اسٹیبلش نہیں کرتے کہ ایک بالغ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، اور اس کو جب تک آپ بااختیار نہیں بنائیں گے، اس کی اپنی صنفی شعور اس میں پیدا نہیں کریں گے، اس کو معاشی طور پہ سماجی طور پہ اس کو بااختیار نہیں کریں گے، تو یہ پیٹریارکل جو سوچ ہے یہ جو ہے یہ جب تک کمزور نہیں ہوگی، جب تک پیٹریارکی کا خاتمہ آپ نہیں کریں گے تو یہ واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے. ابھی یہ کوئی اکا دکا واقعات جو ہیں ان کے پیچھے اسٹرکچرل ریزن ہے، اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی اسٹرکچرل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن اس واقعات کے پیچھے جو اس کی جڑیں ہیں، جو ہمارے کلچر میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، مذہب سے میری مراد کے جو مولوی کا مذہب ہے، جو کہ یہ کونسل آف اسلامی کے آئیڈیالوجی کا مذہب کہتے ہیں کہ جی جو ہے کو ہے. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ اب آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان کی بات کریں یا بلوچ سماج کی بات کریں تو ایک حد تک ہمارے جو خواتین کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہیں انہوں نے جلسے جلوس کے، اس وقت بھی اسلام آباد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک حد تک وہ جو پرانا نظام ہے، فرسودہ نظام ہے، ایک خاتمہ ہو گیا. لیکن اس طرح کے واقعات پھر بھی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ واقعہ ہوا تو پھر جن سردار کا نام لیا جا رہا تھا کہ ملوث ہیں ان کو پکڑا گیا، لیکن جو دوسرے قبائلی سردار ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ یہ چادر و چاردیواری کی پامالی ہے، ان کی گرفتاری قابل مذمت ہے. لیکن جن بے گناہ ایک معصوم خاتون کو مارا گیا ان کی مذمت نہیں کرتے ہیں. اسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کریں گے، یہ کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ملوث ملزمان ہیں اگر وہ گرفتار ہیں ان کو بھی رہائی مل سکتی ہے، تو پھر یہ فرسودہ نظام کا مزید خاتمہ جو ہیں ہمارے جو وومن آرگنائزیشن ہیں یا ایکٹیو خواتین ہیں وہ کیسے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ کیا کردار ہوگی ان کی؟ دیکھیں وہ تو وہی بات ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس بندے کو بے شک اس کی ماں جو بھی کہے کہ جی وہ ملوث نہیں تھا، لیکن اس کی باقاعدہ جو لوگ بھی ملوث تھے، جو سردار ہے جنہوں نے جرگہ ہولڈ کیا، جرگے میں جو لوگ بیٹھے، جرگے میں جنہوں نے سزائیں سنائی، سب کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا بلوچستان کے اندر یہ میسج نہیں جائے گا، اور وہ یہی بات ہوتی رہے گی جس طرح بھی آپ نے سنائی کہ جی یہ تو ہمارا کلچر ہے اور یہ قابل مذمت ہے اینڈ آل دیٹ. ریاست کو یہ پوزیشن لینی پڑے گی کہ یہ کرائم ہے اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر کے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے.
باقی جو آپ کی بات ہے کہ دیکھیں جہاں تک عورتوں کا اپنا تعلق ہے، عورتیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی بات کرتی ہیں، وہ اپنی قیادت جو ہے، جس طرح مہرنگ بلوچ کی آپ نے بات کی کہ وہ جو ہے وہ جرت کے ساتھ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے پیاروں کی رائٹس کے لیے لڑ رہی ہیں. اور بلوچ معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ اب کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ڈس اپیئرنس کا جو معاملہ ہے، اگر اس موومنٹ کو اگر عورتیں لیڈ کریں گی تو شاید ان کے اوپر پریشر کم ہوگا، یا تو اس وجہ سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ڈس اپیئرنس کی موومنٹ کو جو ہے وہ خواتین لیڈ کر رہی ہیں، چاہے وہ مہرنگ بلوچ ہے، چاہے وہ سمی دین ہے، چاہے وہ گلزاری ہے، اب وہ عورتیں اریسٹ بھی ہوئی ہیں. تو ان کو جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر عورتیں بے شک جو ہے وہ اب دیکھیں جس طرح وہ ابھی اسلام آباد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پچھلے 7 دنوں سے، مطلب دھوپ میں، بارش میں کتنی وہ جرت کے ساتھ بیٹھی ہیں. تو وہ ان کو اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بلوچ مردوں کو یہ مسئلہ اب نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو لڑائی لڑ رہی ہیں وہ ان کے مفاد کی بھی ہے. لیکن جہاں ان کا اپنا مفاد آ جاتا ہے تب وہ بلوچ عورت کے اوپر اتنا ہی ظلم کریں گے. یہی بلوچ عورت اگر گھر میں جا کے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیے، جو نوجوان لڑکیاں آج سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ڈس اپیئرنس کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں، اگر وہ اپنے گھر پہ جا کے اپنی مرضی سے اب شادی کرنا چاہیں یا اپنا کوئی بات منوانا چاہیں تو شاید ان کے ساتھ بھی ان کے گھر کے جو مرد ہیں وہ اسی طرح ظلم کریں گے. تو بات یہی ہے کہ یہ پدر شاہی سوچ کو جب تک خاتمہ نہیں آپ کریں گے تب تک یہ ہے، اور اس کو کرمنلائز نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوں گی تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں گے. وہ ایک واقعہ ختم ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر چیختے چلاتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے. پہلے کو ہم بھول کے ہم دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ عورتوں کے لیے کلنگ فیلڈ بن چکا ہے جہاں آئے روز عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو ایک تاثر یہ بھی ہمارے ملک میں کہ جو عدالتوں سے عوام کا اعتماد جو ہے اٹھ چکا ہے، اسی طرح حکومت یا پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. بغیر کسی تفریق کے پاکستان کے جو خواتین ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے بلوچ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس طرح کے نظام کے خاتمے کرنے کے لیے یا جو عورتوں کے ساتھ، جو خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جس طرح ان کے ساتھ یہ قتل کیا جاتا ہے کاروکاری کے نام پہ، ان کے جب وہ حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو اس طرح سپریس کیا جاتا ہے، تو ہمارے ملک کے جو شعور یافتہ جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جو تنظیمی عورتوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، تو اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اگر عدالتیں نہیں کرتی، ریاست نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، یہ خواتین ملک کے کیسے کر سکتے ہیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کے حوالے سے؟ دیکھو یہ چھوٹی موٹی جو آپ کی ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے اور آپ کے جو چھوٹے موٹے این جی او، یہ پاکستان کو چھوٹا سا ملک تو ہے نہیں. 12 اس میں 225 ملین میں سے 12 کروڑ عورتیں ہیں اور 12 کروڑ عورتوں میں ہر تیسری عورت جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے. اور یہ گورنمنٹ کی اپنی فگر ہے، یہ ہمارا فگر نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کا اپنا یہ ڈیٹا ہے کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی حوالے سے ظلم کا، تشدد کا، چاہے وہ ذہنی تشدد ہے یا جسمانی تشدد ہے یا سیکچول تشدد ہے، اس کا شکار ہے. اب اتنے بڑے مسئلے کو خاتمے کے لیے جب تک ریاستی سطح پہ یہ ریاست اور گورنمنٹ جو ہے حکومت وقت ان چیزوں کی ذمہ داری نہیں لے گی، اس کے خاتمے کے لیے کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں بنے گا، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف آپ کے میرے کہنے سے ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس سے جو عورتوں کی زندگیوں پہ کوئی خاص مثبت فرق نہیں پڑ رہا. فرق تبھی پڑے گا جب آپ اس کو ایک نیشنل ایشو بنائیں گے، اس کے اوپر ایک نیشنل پلان آف ایکشن ہوگا اور اس کو باقاعدہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے تمام وہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو کہ پدر شاہی کے خاتمہ بھی کریں، عورتوں کو بااختیار بھی بنائیں، اداروں کو اکاؤنٹیبل کریں، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان عدالتوں کو، پولیس کو اکاؤنٹیبل کریں کہ وہ سزائیں ہوں، تو تب ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مرادہ چاروں کا سماجی کارکن ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ کا پتران کنگار ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ تو ای کو شک ہمیشہ کہ یہ سماج یا سوسائٹی چاگٹ کے ہستے ہیں یہ تو کا تبدیلی آرگ علمی تو اما ظالبول کے ہستے ہیں ہاں گو ناانصافی کنک بھی یا بلوچستان آنر کلنگ یا غیرت نام سرا قتل واقعہ کے پیش کا یہ اگاں ارچ وڑیں ارچیں اس طرح چی شادی شدہ بتگاں یہاں آروز کو تا چوک کم بلے یک ظالبول یا ای وڑا
ڈن سارا برگ و مردمانی دیما یہ رتیر جنک یک مزنی ناانصافی یا عدم مساواتی کو زال بولا کنک ہوا گئے مگر کہ بلوچستان آنر کلنگ نامہ چکا ڈاکٹر صاحب کو شکا 2008 نصیر آباد چوا ویلی پیشت کا تو پنج زال بول کہتے ہیں زندگی درگور کنک بتگا میں وڑا سندھ بازیں دمگا مگندے کہ میں کہہ رہا ایوانی آل دیما کہاں کہ کاروکاری نامہ زال بول یا مردین یہ اما جوڑا کہتے ہیں کوشک بتگا تو گستگے روچہ بلوچستان اسمبلیہ معاملہ کہتے ہیں زیر بحث بتا تو غزالہ گولا کہ دا ڈپٹی اسپیکر رکن صوبہ یا اسمبلی آئیے بلوچستان دمگ سنجیدہ ڈگاری کوئٹہ نوائی علاقہ ادا ایک قتل خلاف ایک مشترکہ قرارداد پیش کتا ایک مشترکہ قرارداد کہتے منظور کنک بتا مطالبہ کنک بتا کوئلہ واریں ملزمان کہستا سزا دیکھ اما سردار ساتق زئی قبیلے شیرباز ساتق زئی یہ نام دیمات کا مروچی اکرند پدہ دار روچری مانڈا پولیسا تیم دیکھ بتا امردار چارکوں کا پتران ابر جائیں بریک زوری پتہ شمع نیوکان گیشنگ پتران کریں